साहब एक वाकया मेरे साथ आया कि मैं हमारी बिल्डिंग से गुजरात में, मैं गुजरात का रहने वाला, मैं अपनी बिल्डिंग से ऐसे नीचे उतर रहा था। एक लड़का जो मेरे हाथ पर बैत हुआ है, अब वो रोजाना बेचारा मेरी खिदमत करता, कब मैं जैसे उतरा वो बिल्डिंग के नीचे बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था। उसको यही पता नहीं चला कि मैं आया और मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उसको ये भी नहीं मालूम कि कारी साहब ने मेरे को सलाम किया। मैं जब बाहर चला गया, मेरी गाड़ी की तरफ गया, फिर मैंने कहा नहीं इसको वापस जाना चाहिए, इसने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया, इसको पता भी नहीं चला ये मुझसे बैत हुआ है, ये रोजाना कितना जिक्र करता है, ये रोजाना कितनी मर्तबा दरूद पढ़ता है। मैं फिर वापस आया और आकर मैंने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। अब इतना जोर से कहा कि वो चौंका, और चौंकने के बाद वो मोबाइल हाथ में था। मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा मैं एक बात आपको ये बताऊं कि जब मैं आया ना तो इतना बिजी था मोबाइल में, वो तो मेरे सलाम करने पर चौंका, वरना इतना बिजी था यूं करता था जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत, अकेला अकेला जीत गया। भाई कोई सामने हुए तो आदमी जीत जाए ना, अकेला अकेला जीत गया। तो मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब वो चौंका। मैंने कहा क्या कर रहे हो? अब वो पहले तो छुपाने की कोशिश किया। मैंने कहा देखो सही सही बताओ ये सब क्या हो रहा है? तो उसने कोई गेम का नाम लिया, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, ये देखो किसी को याद है, कोई बहुत होशियार है यहाँ पे। वो गेम का नाम लिया, पबजी कुछ नाम लिया उसने, और मुझे कहा कि मैं इधर बैठा हूँ, एक जो है वो गुजरात के दूसरे किनारे पर बैठा है, एक महाराष्ट्र बम्बई में बैठा हुआ है, एक जो मेरे साथ में खेलता है वो कहीं और इलाके में। तो मैंने कहा ये है क्या? तो उसने जब मुझे बताना शुरू किया, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कसम उसने एक बात मेरे को बताई। मैंने कहा तू जोर जोर से चिल्लाता था मैं जीत गया, यहाँ तो कोई है नहीं, तू कैसा जीत गया? कहा नहीं मौलाना, वो मैंने एक बटन दबाया, वो बंदूक से गोली निकली, सीधे जो टारगेट था उस पर जाकर लग गई, 1000 पॉइंट मेरे को मिले। मैंने कहा तेरे से बड़ा बावला कोई नहीं होगा। मैंने कहा दुनिया में पावली देखा था लेकिन ऐसा पावला कोई नहीं देखा मैंने। यहां भी बहुत सारे पावले बैठे होंगे मोबाइल पर। और मुझे कहा, मैंने कहा कितना लगता है ये पबजी जो आप खेलते हो, इसमें टाइम कितना लगता? कहा मौलाना एक मर्तबा इसमें एंटर हो जावे फिर निकल नहीं सकता। और फिर कहा कि मौलाना कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो कलकत्ता वालों, साबरा वालों, मैं आपके सामने भीख मांगता हूं, अल्लाह के वास्ते ये काम मत करो, कहीं ये मोबाइल हमको जहन्नम में तो नहीं ले जाएगा। मैं जो मदरसे में काम करता हूं ना, वहां अभी तक में 27 से 28 डिवोर्स तलाक के केस आए, और हमने जब उसका ऑपरेशन किया कि डिवोर्स हुआ क्यों, ये औरत तलाक क्यों मांगती है, ये औरत इसके साथ रहना क्यों नहीं चाहती है, तो नतीजा निकला वही मोबाइल। बोलो नतीजा निकला वही, ये मोबाइल में झूठ बोलते, जीना करते मोबाइल में, ये मोबाइल में गीबत होती है। अरे मेरे दोस्तों ये मोबाइल में जुआ खेला जाता है, ये मोबाइल में गैम्बलिंग होती है, इल्जाम लगाते, तोहमत लगाते, किसी को ब्लैकमेल करते। मेरे दोस्तों ये मोबाइल का जवाब हम कयामत में अल्लाह और हमारे नबी के सामने क्या देंगे? ये लोहे का टुकड़ा है या जहन्नम का टुकड़ा है? मेरे दोस्तों जिसको देखो पूरा दिन मोबाइल पर बिजी। अशरफुल भाई, मुख्तार भाई, जवान की बात नहीं करता, बुड्ढे भी आंखों का ठिकाना नहीं। बुड्ढा कमीना कम बखत कहीं का। मेरे प्यारों में सही कह रहा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे को इंसाफ से जवाब देना। अभी मोबाइल में गंदी क्लिपें आती है। हाँ, एक लड़की नाच रही है, आधा कपड़ा पहनी है, और वो इतना गौर से देखता है, यूं करके देखेगा जैसा उसको मिलने वाली अभी, इतना गौर से यूं करके देखता जाएगा। अच्छा देखने के बाद फिर क्या करेगा मालूम? अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजू? वो नालायक कमबख्त तैयार बैठा है, कहता है भेज। इसने बटन दबाया, क्लिप वहां पे गई। 10 मिनट के बाद वो फोन करता, क्या हॉट फिल्म भेजा तुमने, क्या हॉट भेजा। और फिर वो क्या कहता मालूम? मेरा नेटवर्क तो बहुत लंबा चौड़ा, एक बटन दबाऊंगा 200 जगह पर ये लड़की का फोटो चला जाएगा, ये आधा कपड़ा पहना हुआ फोटो चला जाएगा, ये नाचता हुआ फोटो चला जाएगा। मेरे साबरा वालों, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि ये इस तरह की गंदी क्लिप हम देखते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अगर वो हमारी बेटी होती तो, जिस लड़की का आपने भेजा फोटो, अगर वो हमारी बेटी होती, आप करते ऐसा? नहीं, ईमान से बोलो ना, अगर मेरी और आपकी बेटी होती करते ऐसा? अरे हमारी बहन होती करते ऐसा? हमारे घर की बहू और इज्जत होती हम लोग करते ऐसा? अरे अगर हमारे घर की माँ होती हम करते ऐसा? तो जिस लड़की का आपने भेजा है उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसका भी कोई भाई होगा, उसके ऊपर भी तो कुछ गुजरती होगी। अब मेरे दोस्तों हमको क्या मिला? लड़की मिल गई,
کیا ملا کیا ہم کو سوائے ہماری طاقت خراب ہونے کے، سوائے ہمارا پاور ختم ہونے کے؟ اور کیا ملا میرے پیارو ہم کو؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل نے کیا دیا؟ نہ دنیا دیا نہ آخرت دیا، اللہ کی قسم کچھ نہیں دیا، مگر جہنم کا فیصلہ ضرور کروا کے رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپیل کرتا ہوں آپ سے، میرے جوانوں یہ پب جی چھوڑ دو، یہ موبائل کا گندا کھیل ختم کر دو۔ موبائل بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے بھائی، موبائل اتنا اچھا کہ ہمیں اس میں قرآن پاک سیکھنے کا موقع ملتا، اس میں حدیث پاک ملتی ہے، ہم کو علماء کی باتیں ملتی ہے، ہم کو نظمیں ملتی ہے، ہم کو نعت ملتی ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ ہمارا موبائل جس کو ہم نے ناپاک بنا دیا، گندا بنا دیا، سوائے گناہ کے اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور سچ بتاؤں یہ موبائل میں جو گندے گندے کام کرتا نا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، وہ دل سے گویا اللہ کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے۔ اور کس میں ہمت ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی؟ اس لیے میرے پیارو، میری پہلی بات بالکل یقین میں رکھو، اللہ کا مقابلہ نہیں بولو نا، اللہ کا مقابلہ بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آخری بات میں اس لیے بول رہا ہوں، بہت سارے جوان بیٹھے سنیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ میں صرف ایک بات بولنے کے لیے آیا ہوں، بہت وقت نہیں لوں گا، 10 منٹ صرف یہ بولنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کلمہ پڑھتے ہو، بولو ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھو گے، بولو انشاءاللہ، روزہ بھی رکھو گے رمضان میں انشاءاللہ۔ ایک گناہ میرے پیارو، ایک گناہ ایسا ہے جو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرتا۔ سن لو سابڑا والے، سب سن لو، وہ گناہ کون سا ہے؟ اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اس لیے میں تمام سے کہوں گا، اپنی ماں سے معافی مانگ لو بھائی، اپنے ابا سے معافی مانگ لو۔ بہت سارے یہاں جوان بیٹھے، ارے میرے کو معلوم نہیں یہ کیسے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے، ماں کو دھکا مارتا ہے، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، ماں کو کبھی کبھی کہتا ماں تیرا گھر نہیں، اپنے گھر چلی جا۔ کیا ہے میرے دوستو؟ نہیں سچ بتاؤ، یہ ہمارا ایمان ہے؟ وہ ہماری ماں جس نے 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا، وہ ہماری ماں جس نے کتنی درد کے ساتھ ہمیں جنا، وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر ہم کو رکھا، وہ ماں کہ ہم کتنی بھی غلطی کرتے تھے وہ بیچاری ہم کو نہلاتی دھلاتی، پیشانی پہ بوسہ دیتی۔ آج میرے دوستو ہماری زبان پر ایک بات ہے کہ میری ماں سو گئی، رات کو 10 بجے دروازہ بند کر کے سو گئی۔ میرے دوستو وہ سوتی نہیں ہے، راتوں کو بلک بلک کے روتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ 6 بچوں کو بڑا کر دیا۔ اچھے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے؟ میرے پیارو ایک بات کا میرے کو جواب دے دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ہمارے یہاں پہ آپ جاتے ہوں گے مسجد میں، بولو جاتے ہوں گے نا مسجد میں، نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو ٹائم لگا ہوتا ہے، گھڑی لگی ہوتی ہے بھائی، جیسا 8 بجے تو عشاء کی نماز کھڑی ہوگی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی؟ بولو نا، ہمارے نبی کے زمانے میں گھڑی تھی نا؟ عشاء کا وقت ہوا، سارے صحابہ کے بیٹھ گئے، جب ہمارے نبی آتے تھے آ کر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ میرے دوستوں میں آپ کو بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی عشاء کی نماز پڑھانے آئے، بولو عشاء کی نماز پڑھانے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی، 50 سے زیادہ ہمارے نبی نماز پڑھانے آئے۔ اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے کہ چلو عشاء کی نماز ہوگی، ہمارے نبی آ کے بیٹھ گئے۔ اب سارے صحابہ بھی بہت دیر تک ہمارے نبی روتے رہے۔ وہ تو حضرت ابو بکر قریب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ رو رہے، سب لوگ انتظار کر رہے، عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے، اور میرے نبی آپ رو رہے، کیا ہوا کیا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا، اذکر امی، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے میری، حالانکہ ہمارے نبی کی عمر تھی 6 سال، بولو کتنی عمر؟ تب ہمارے نبی کی والدہ بی بی آمینہ ایک سفر میں جا رہے تھے، بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ اور اسی وقت بی بی آمینہ ہمارے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، میں نے پھر بتایا ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی جب انتقال ہو گیا؟ اور آپ کو جب دفن کرنے لگے تو ایک عورت ساتھ میں تھی جن کا نام ہے ام ایمن، بولو کیا نام ہے؟ انہوں نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا، دفن ہو گئی، ماں دفن ہو گئی، ہاتھ پکڑا
معلوم ہے آپ کو، ہمارے نبی نے ہاتھ چھڑا دیا اور بھاگتے بھاگتے گئے اور اپنی امی کی قبر کو جا کے پکڑ لیا، کہا امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا، امی میں اکیلے نہیں جاؤں گا، امی میں تم کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ میرے دوستو، وہ 6 سال کی عمر، آج ہمارے نبی کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے، آپ نبی بن گئے ہیں، سارے نبیوں کے امام بن گئے ہیں، اللہ نے سب کو آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ وہ نبی عشاء کی نماز پڑھانے سے پہلے کہتے، بولو مجھے کون یاد آ رہی ہے؟ اور پھر کیا کہا معلوم؟ لیت امی حیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہمارے نبی فرماتے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، اب میں نماز کے لیے آتا اور میری ماں کی آواز آتی محمد، میری ماں کی پھر آواز آتی محمد، اللہ کی قسم میں نماز بعد میں پڑھاتا، پہلے ماں کی جا کے خدمت کر لیتا۔ میرے پیاروں، وہ نبی 50 سال کی عمر کے بعد کہتے مجھے میری ماں یاد آتی ہے۔ ہماری ماں ہوتے ہوئے بھی ہم کو یاد نہیں آتی ہے۔ ہماری ماں زندہ ہے، کتنے لوگ ماں کو مارتے؟ صحیح میں کتنے لوگ ماں کو ماں کی گالی دیتے؟ کتنے لوگ ماں کو کہتے ماں تو نے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اگر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نا، ایک بار بد دعا کر دی، اللہ کہتا یہ ماں کی بد دعا آئے گی، میرے اور یہ ماں کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، یہ بہت سارے بچے بھی بیٹھے، جوان بھی بیٹھے ہیں، ایک کام کرو گے انشاءاللہ؟ میں بھی کروں گا، آپ بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ جاؤ اپنی ماں کے پاس، جاؤ کبھی جاؤ، بلکہ روز جاؤ ماں کے پاس، جتنا موبائل پہ بیزی رہتے ہو نا چھوڑو، ماں کے پاس جاؤ، اور ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں ہنستی ہے نا، کبھی بھائی ماں بھی تو موڈ میں آتی ہے نا، دھیرے سے ماں کے پاس جاؤ اور ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو، کہو ماں میں تیرا بیٹا ماں، لیکن سب بیٹوں میں سب سے خراب بیٹا میں، ماں میرے کو معاف کر دینا۔ پیار سے بولو، روتے روتے بولو ماں میرے کو معاف کر دے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ماں کی ممتا جوش میں آئے گی، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اور کہے گی جا بیٹا میں نے معاف کر۔ اب ماں کو کہو ماں تجھے معلوم ہے میرے گھر کا کیا حال ہے، ماں میری بیوی، میرے بچے، تو سب کو جانتی، ماں میں تیری خدمت نہیں کر سکتا، ماں میرے کو معاف کر دے۔ ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا۔ ہمارے نبی فرماتے، اللہ آسمان پر کہتا ہے فرشتوں، وہ زمین پر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف سننا نہیں ہے، آج سے اس پہ عمل کرنا۔ کون تیار ہے تو میں بات ختم کروں؟ بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے اللہ کا ذکر بھی کرانا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہمیں نبی پر درود بھی پڑھنا پڑیں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی کریں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن پھر ایک مرتبہ پہلے بتاؤ لا الہ، ڈریں گے تو کس سے؟ اللہ سے۔ نمبر 2، یہ موبائل نہیں چھوڑنے کا ہے، موبائل تو رکھنے کا ہے، کائے کو توڑیں گے پھوڑیں گے بھائی؟ موبائل 30,000 کا 40,000 کا، اس میں قرآن کی آیتیں لے کر آؤ، علماء کے بیان لے کر آؤ، تقریر لے کر آؤ، نظم لے کر آؤ، نعت لے کر آؤ، اچھی جغرافی، ہسٹری، میتھمیٹکس، جو دنیا کے علم ہے وہ اس میں لوڈ کر دو، تاکہ ہمارے پاس دین کا علم بھی ہو، ہمارے پاس دنیا کا بھی علم ہو۔ بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن یہ کون سی گیم بتائی تھی بھول گیا؟ ہاں وہ بولو، کون ہاتھ اوپر کرو، نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ، بلکہ کوئی بھی گیم موبائل پر نہیں کھیلیں گے، کوئی بھی لڑکی کو نچانے کا کام، بولو پکا وعدہ نہیں انشاءاللہ؟ ہاں بولو لا الہ۔ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 نماز کا دامن، اور نمبر 4 کون تیار ہے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ؟ بولو مانگیں گے نا؟ پیار محبت سے مانگ لے، ہم نیچے نہیں ہوں گے، ہماری ناک نہیں کٹے گی، اللہ بہت عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ میں اب تمام کا جتنے سابڑا میں آئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا انتظام جو دیکھا، اور میری طبیعت ٹھیک نہیں پھر بھی اب دعوت قبول کر لی تھی تو میں آ گیا، اب یہاں سے پھر واپس لمبا سفر کرنا ہے، آپ سب دعا کریں اللہ سفر کو آسان فرمائے۔ لیکن میں 4 امانت آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یاد رہے گی نا امانت؟ آئندہ آؤ نا، آؤ کہ نہیں آؤ آئندہ؟ تو یہ 4 باتیں یاد رکھو گے، لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ کا دامن، نماز کا دامن، اور ماں باپ کی خدمت۔ بس اللہ آپ کو اور جن لوگوں نے مجھے دعوت دی، خاص کر کے یہاں کے علماء، میں جب آ رہا تھا تو مفتی عظمت اللہ صاحب یہاں بیان کر رہے تھے، اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، جتنے علماء کرام نے یہاں بیان کیا، بلکہ اللہ تمام علماء، یہاں ہمارے مولانا سہراب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے مختار بھائی، ہمارے اشرف البھائی، ہمارے مولانا عثمان صاحب، اور آج کے دعوت دینے والے، یہ پوری کمپنی ہے، کیا نام ہے کمپنی کا؟
ڈائمنڈ کلب والے، اور مجھے بہت اچھا لگا میرے پیارو جس طرح آپ نے یہ بوکے دیا، یہ گلدستہ دیا، اور آپ نے جس طریقے سے پیار محبت سے یہاں لے کر آئے. واقعتاً آپ میرے سے محبت کرتے ہو، میں بھی آپ سے کلکتہ والوں بہت محبت کرتا. آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب سے کلکتہ پہلی مرتبہ آیا، یہ مولانا سہراب صاحب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جب کلکتہ آیا، اس کے بعد سے لے کے آج تک جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے میں سب کے لیے دعا کرتا، اللہ یہ جتنے کلکتہ میں سن رہے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے، بولو آمین. سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے، سب کو تندرستی عطا فرما دے. میں آپ کے لیے دعا کرتا، آپ میرے لیے دعا کرو گے نا انشاءاللہ. اور میرے پیارو بہت اچھے انداز میں آپ لائے، کھلایا پلایا، سب کا پورے نیو ڈائمنڈ کلب کا پورا دل و جان سے میں شکریہ ادا کرتا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی آ کے ملاقات کرتا، ایک پھول دستہ دے کے جاتا، ایک شال اڑا کے جاتا، باقی محنت کرنے والا تو پورا سابڑا گاؤں ہوتا ہے، سارے ذمہ دار ہوتے، کتنی ماؤں کا حصہ، کتنی بہنوں کا حصہ، کتنی بیٹیوں کا حصہ. میں سب کا شکریہ ادا کرتا، اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ میں سب کو ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں. آج سب میرے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا. ابھی کچھ نوجوانوں نے پب جی کے متعلق بتایا. یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں. جانتے ہیں آپ، اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا. قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمۃ الکبریٰ. اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی. وہ جنگ ہونا باقی ہے. ملک شام اس کا میدان بنے گا. حضور نے اس کے اوصاف میں یہ بتایا کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 مریں گے اور ایک بچے گا. اور اس پوری جنگ کو اللہ کے نبی نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ. اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کفر، ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے. یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمۃ الکبریٰ سے ملتی جلتی. یہ پب جی جو گیم لایا گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا، لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے. کیا آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہے، پورا گروپ بنا کر کے شوٹ کرو. یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لیے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائیں. اس کی بری نحوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے، اس کی توجہ اس گیم سے ہٹتی نہیں. باپ پکارے حتیٰ کہ چڑچڑا ہو جائے گا بچہ، دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاٹنے کو دوڑے، اس کو کوئی گیم سے روک دے. ایسا بھی کون سا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے. 2-3 دن اگر کھیلے گا دشمنی اس کے دل میں گھر کرنے لگے، اور پھر ہم وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا. یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈالی جا. کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں. جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ در حقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جا رہا ہے، بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سکھایا جا رہا ہے.